नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नमल बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 76। इन्ना बिलाशुबा हादा ये हादल कुराना ये कुरान यकुस्सो बयान करता है अला बनी इसराईला बनी इसराइल पर अक्सर लदी अक्सर वो बातें कि हम वो फ़ी है उनमें यख्तलिफून इख्तिलाफ़ करते हैं। आयत नंबर 77। व इन्नहु और बिलाशुबा ये कुरान लाहुदम व रहमतुन लिल मुमिनीन अलबत्ता हदायत है और रहमत है मोमिनों के लिए। आयत नंबर 78। इन्ना बेशक रब्बा का आपका रब यकदी फ़ैसला करेगा बैनहुम उनके दरमियान बेहुक्म अपने हुक्म से। वहुवल अज़ीज़ुल अलीम और वही है नहायत गालिब खूब हिकमत वाला खूब जानने वाला। आयत नंबर 79। फ़तवक्कल लिहाजा आप तवक्कल करें अलल्लाह अल्लाह पर इन्नका बिलाशुबा आप अलल हक़्क़िल मुबीन सरी हक़ पर हैं वादे हक़ पर हैं। आयत नंबर 80। इन्नका यकीनन आप ला तुस्मिओ नहीं सुना सकते ला तुस्मिउल मौता नहीं सुना सकते आप मुर्दों को वला तुस्मिउ सुम्मद्दुआ और नहीं आप सुना सकते बहरों को अपनी पुकार। इज़ा जब वल्लौ वो फिर जाए मुदबिरीन पीठ फेर कर। आयत नंबर 81। वमा अंता और नहीं है आप बेहादिल उम्मी राह पर लाने वाले अंधों को अन ज़लालतिहिम उनकी गुमराही से। इन तुस्मिओ नहीं आप सुना सकते इल्ला मगर मैं युमिनो उसी शख्स को जो ईमान लाता है बेआयातिना हमारी आयतों के साथ। फ़हुम तो वही हैं मुस्लिमून फर्माबरदार मुसलमान। आयत नंबर 82। वाइज़ा और जब वाक़ल कौलु वाक़े होने वाले को होगा कौल यानी अज़ाब अलैहिम उन पर अखरजना तो हम निकालेंगे लहुम उनके लिए दाब्बतम मिनल अर्ज़े एक जानवर ज़मीन से तुकल्लिमुहुम वो कलाम करेगा उनसे अन्नन नासा के बेशक लोग कानू थे वो बेआयातिना हमारी आयतों के साथ हमारी आयतों पर ला युकिनून नहीं यकीन रखते। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 76। इन्ना हाज़ल कुरान यकुस्सु अला बनी इसराईल अक्सर लदी हुम फ़ीहि यख्तलिफून बेशक ये कुरान बनी इसराइल पर अक्सर वो बातें बयान करता है जिनमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं। अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई यहूद व नसारा मुख्तलिफ़ गिरोह और फ़िरक़ों में बटे हुए थे। इनके अकायद भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ थे। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तनकीस और तौहीन और तनकीद करते थे और ईसाई उनकी शान में गुलव करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुल्व से काम लेते थे हत्ता कि उनको अल्लाह या अल्लाह का बेटा करार देते थे। कुरान मजीद ने इनके हवाले से ऐसी बातें बयान फरमाई जिनसे हक़ाइक़ वादे हो जाता है और अगर वो कुरान के बयान करदा हक़ाइक़ को मान लें तो इनके इत्तिक़ादी इख्तिलाफ़ात अक़ीदे के इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे और उनका तफ़र्रक़ और इंतशार कम हो सकता है।
آیت نمبر 77 وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مومنوں کا اختصاص، مومنوں کے لیے خاص طور پر اس لیے کہ وہی قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں، انہی میں وہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے۔ آیت نمبر 78 ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، یعنی قیامت کو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا، فرق کر دے گا، اور اس کے مطابق جزا اور سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ یا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں، جو چینج کیا ہے، جو بدلا ہوا ہے، دنیا میں ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ آیت نمبر 80 انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ انکا، بے شک آپ، لا تسمع الموتى، نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ آپ بہروں کو، جو کانوں سے جو سن نہیں سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، ان کو آواز نہیں سنا سکتے، ان کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ یہ ان کافروں کی پرواہ نہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے، نہ ان میں حس ہوتی ہے اور نہ ان میں عقل ہوتی ہے، اور بہروں سے جو وعظ و نصیحت سنتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ کے بل پھر جاتے ہیں، یعنی وہ حق سے مکمل طور پر گریزاں اور متنفر ہیں، کیونکہ بہر آدمی رو بھی کوئی بات نہیں سن سکتا، چہ جائے کہ اس وقت سن سکے جب وہ منہ موڑ لے اور پیٹھ پھیر لے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سماع موتا، یعنی مردوں کو سنانے کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ یہ آج کل ہمارے بعض بھائی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب، فلاں جو ہے نیک آدمی ولی اللہ جو ہے نا وہ سنتے ہیں، اپنی قبروں میں سنتے ہیں، یہ اس کی دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا واضح اعلان ہے کہ اے میرے نبی آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ اگر اللہ کے نبی پیغمبر رسول اور اپنے نبی ہیں تو وہ بھی نہیں سنا سکتے، تو ولی کیسے سنا سکتے ہیں، امتی کیسے سنا سکتے ہیں؟ مردے کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ البتہ اس سے صرف وہ صورتیں مستثنیٰ ہوگی جہاں سماعت کا سننے کی صراحت کسی نص سے ثابت ہو، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1338 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2870 ہے کہ لوگ مردوں کو جب دفنا کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ جواب اس کی آواز ہمارے تک جو زندہ ہیں ان تک نہیں پہنچتی۔ انک لا تسمع الموتى، آپ میرے نبی آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ البتہ مردہ سنتا ہے اس وقت جو یہ دفنا کر جب واپس جاتے ہیں تو جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اور یا جنگ بدر میں کافر مقتولین کو جو قلیب بدر میں پھینک دیے گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، جس پر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ
بے روح جسموں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3976 ہے۔ یعنی معجزانہ طور پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یعنی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوا دی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردے جو ہے وہ سنتے ہیں۔ قبرستان میں اتنے بے شمار مردے ہیں، ان کو جا کے اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہیں تو آواز نہیں آتی۔ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ان کو واپس آواز دی جائے۔ آیت نمبر 81 وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی جن کو اللہ رب العزت حق سے اندھا کر دے، آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرما سکتے جو ان کو مطلوب ہے، یعنی ایمان تک پہنچا دے۔ آپ تو بس ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو بس انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فہم مسلمون، تو وہی فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر قیامت کے وعدے کی قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی، یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، وہ ان سے کلام کرے گا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ دابتاً وہی ہے جو قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے، علامات میں سے ہے، جس طرح کہ حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2901 ہے، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 4311 ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2183 ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4055 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں ایک جانور کا بھی نکلنا ہے۔ دوسری روایت میں جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2941 میں ہے، دوسری روایت میں ہے سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی۔ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، وہ لوگوں سے، وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا، كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ جانور کے نکلنے کی علت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی نشانی اس لیے دکھائیں گے کہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں اور احکامات پر یقین نہیں رکھتے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ اللہ رب العزت کا ہے، اور جبکہ بعض نے اس کو جانور کا کلام قرار دیا ہے، لیکن یہ مرجوح قول ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔